गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में आमिर सरफराज उर्फ आमिर तांबा नामी शख्स पर कातिलाना हमले के बाद भारत के पाकिस्तान में टारगेट किलिंग के इल्ज़ामात को मज़ीद तक़वियत मिल रही है। आमिर तांबा पर आज से 11 साल पहले 2013 में लाहौर की कोट लखपत जेल में कैद भारतीय जासूस सरबजीत सिंह के कत्ल का इल्ज़ाम था। भारतीय शहरी सरबजीत सिंह पर पाकिस्तान में जासूसी और लाहौर और फैसलाबाद में बम धमाकों का इल्ज़ाम था, जिसमें 14 अफराद मारे गए थे। इस इल्ज़ाम पर मिलिट्री कोर्ट ने 1991 में सरबजीत सिंह को सजाए मौत सुनाई थी, लेकिन फिर 2013 में सरबजीत सिंह को जेल में मौजूद कैदियों ने हमला करके कत्ल कर दिया था, जिसका इल्ज़ाम आमिर तांबा और उसके साथी मुदस्सिर पर लगा था। लेकिन फिर 2018 में सेशन कोर्ट ने आमिर तांबा और उसके साथी को अदम शवाहिद की बुनियाद पर बरी कर दिया था और उस कत्ल के 11 साल बाद कल आमिर तांबा पर उसके अपने घर में कातिलाना हमला हुआ है। आमिर तांबा के भाई सरफराज तांबा की मुद्दत में दर्ज FIR के मुताबिक मेरा भाई आमिर सरफराज घर के ऊपर वाले पोर्शन में था और बाहर मेन गेट का ताला खुला हुआ था। 2 नामालूम अफराद मोटरसाइकिल पर आए, एक ने मास्क और दूसरे ने हेलमेट पहना हुआ था। वो दोनों ऊपर वाले पोर्शन में गए और मेरे भाई आमिर सरफराज उर्फ तांबा, जो उस वक्त अकेला था, उस पर 3 फायर किए। आमिर तांबा पर कातिलाना हमले के हवाले से पुलिस का इब्तिदाई शक भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ पर था, जिसकी आज वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी तस्दीक की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब इस हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब दिया कि इससे पहले भी पाकिस्तान में कत्ल के 2-4 वाक़यात में भारत बराह रास्त मुलविस था। इस हवाले से पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन अभी तक उनका शक भारत पर जा रहा है और शवाहिद भी यही इशारा कर रहे हैं। कल आमिर तांबा को लाहौर में इस्लामाबाद में उसके घर में फायरिंग करके पुरस्कार तौर पर जो है जख्मी किया गया और फिर उसको उठा के ले गए हैं। इस वाक़े के बारे में कहा यह जा रहा है कि ये इंडिया ने ये वाक़या कराया, क्या इसके कोई शवाहिद मिले? इससे पहले भी जो 2-4 वाक़यात हुए हैं उसमें इंडियन डायरेक्टली इन्वॉल्व था पाकिस्तान के अंदर किलिंग्स में। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन अभी तक उनका शक वही है जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल शक वही है। और तकरीबन एग्जैक्टली इस टाइम पे उन्हीं के ऊपर सारा एविडेंस जा रहा है, लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल ना हो जाए कहना बेहतर नहीं है, लेकिन तकरीबन उसी तरह का पैटर्न है। 4 अप्रैल को बरतानवी अखबार द गार्डियन की एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें भारत की जानिब से पाकिस्तान में 20 मावरा अदालत कत्ल का जिक्र किया गया था और भारत पर सरहद पार दहशतगर्दी और अपने मुखालफिन को टारगेट करने के इल्ज़ाम को मज़ीद तक़वियत मिली थी और भारत में नरेंद्र मोदी की हुकूमत इसे आने वाले इंतखाबात में अपनी एक बड़ी और अहम कामयाबी के तौर पर पेश कर रही है। भारतीय वज़ीर आज़म ने इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए और भारतीय वज़ीर दिफा ने TV इंटरव्यू में न सिर्फ गार्डियन की रिपोर्ट में सामने आने वाले इंकिशाफात की एक तरह तस्दीक भी कर दी, बल्कि उसका दफा भी किया। बरतानवी अखबार द गार्डियन की इस रिपोर्ट में पाकिस्तानी और भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के हुकाम के इंटरव्यूज़ भी शामिल हैं। हेना एलिस पीटरसन, शामिर बलोच और आकाश हसन की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी और भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों के अहलकारों ने द गार्डियन को बताया कि भारतीय हुकूमत ने बैरून मुल्क रहने वाले दहशतगर्दों से निपटने की स्ट्रेटजी के तहत पाकिस्तान में भी ऑपरेशन किया। दोनों ममालिक में इंटेलिजेंस एजेंसियों के अहलकारों के बयानात और दस्तावेज़ात बताती हैं कि किस तरह भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी यानी रॉ ने मुबैना तौर पर 2019 के बाद कौमी सलामती के तहत बैरून मुल्क कत्ले आम करना शुरू किया। ये एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ बराह रास्त भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मातहत है, जो कि अब तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। द गार्डियन के मुताबिक 2020 से अब तक भारत ने पाकिस्तान में 20 अफराद को निशाना बनाया। ये कत्ल पाकिस्तान में नामालूम टारगेट किलर्स की मदद से किए गए। इससे पहले भी भारत का ताल्लुक गैर सरकारी तौर पर बैरून मुल्क हलाकतों से जोड़ा जाता रहा है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि जब भारतीय इंटेलिजेंस एहलकारों ने पाकिस्तान में मुबैना कार्रवाइयों पर खुद बात की है और तफसीली दस्तावेज़ात में रॉ पर इन हलाकतों में बराह रास्त मुलविस होने का इल्ज़ाम लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एहलकारों के मुताबिक इन अमवात का मंसूबा भारतीय इंटेलिजेंस के स्लीपर सेल्स ने बनाया था, जो ज़्यादातर मुत्तहिदा अरब अमारात से काम कर रहे थे। 2023 में ऐसी हलाकतों में इजाफे के ज़िम्मेदार भी यही स्लीपर सेल्स हैं, जिन पर कत्लेआम करने के लिए मुकामी मुजरिमों या ज़रूरतमंद पाकिस्तानियों को लाखों रुपए अदा करने का इल्ज़ाम है। भारतीय एजेंट्स ने मुबैना तौर पर हलाकतों के लिए जिहादी भर्ती किए, जिन्हें ये यकीन दिलाया गया कि वो काफिरों को मार रहे हैं। 2 भारतीय इंटेलिजेंस अफसरान के मुताबिक पुलवामा वाक़या, जिसकी जिम्मेदारी जैश मोहम्मद ने कबूल की थी, उसके बाद गैर मुल्की दहशतगर्दों को निशाना बनाने का फैसला किया गया। भारतीय इंटेलिजेंस एहलकार ने बताया कि इस तरह के ऑपरेशन के लिए आला सतह से इजाज़त दरकार थी। एहलकार ने बताया कि भारत इसराइल की एजेंसी मोसाद और रूस की एजेंसी KGB से मुतासिर हुआ था। उसने सऊदी अरब की जानिब से सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल को भी देखा। भारतीय एहलकार ने बताया
کہ جمال خشوگی کے قتل کے بعد بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے دفتر میں اس حوالے سے بحث ہوئی کہ اس کیس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں۔ ایک سینئر افسر نے کہا کہ اگر سعودی یہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ جو سعودیوں نے کیا وہ بھی بہت مؤثر تھا۔ آپ اس سے نہ صرف اپنے دشمن سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں بلکہ ان لوگوں کو ایک سخت پیغام بھی بھیج سکتے ہیں جو آپ کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں۔ ہر انٹیلیجنس ایجنسی یہ کرتی آئی ہے۔ ہمارا ملک اپنے دشمنوں پر زور آزمائی کے بغیر مضبوط نہیں ہو سکتا۔ رپورٹ کے مطابق 2 پاکستانی ایجنسیوں کے سینئر افسران نے بتایا کہ انہیں 2020 کے بعد سے پاکستان میں 20 ہلاکتوں کے پیچھے بھارت کے ملوث ہونے پر شک تھا۔ انہوں نے اس حوالے سے 7 انکوائریز کا حوالہ دیا جس میں گواہوں کے بیانات، حراستی ریکارڈز، مالی سٹیٹمنٹس، واٹس ایپ میسیجز اور پاسپورٹس شامل تھے، جن کے بارے میں تفتیشی اہلکاروں نے بتایا کہ یہ شواہد بھارتی جاسوسوں کی طرف سے پاکستانی سرزمین پر ٹارگٹس کو قتل کرنے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ انٹیلیجنس اہلکاروں نے مزید بتایا ہے کہ 2023 میں ان ٹارگٹڈ کلنگز میں اضافہ ہوا جس میں 15 لوگوں کے قتل کا الزام براہ راست بھارت پر لگتا ہے، جس میں زیادہ تر افراد کو قریب سے نامعلوم افراد نے قتل کیا۔ دی گارڈین کے سوال پر بھارتی وزیر خارجہ نے ان تمام الزامات کو مسترد کیا اور اپنا اس سے پہلے دیا گیا بیان دہرایا کہ یہ سب جھوٹ اور بدنیتی پر مبنی بھارت مخالف پروپیگنڈا ہے اور دوسرے ملکوں میں ٹارگٹ آپریشن بھارتی حکومت کی پالیسی نہیں ہے۔ پاکستانی دستاویزات کے مطابق ایئر انڈیا کی پرواز کے اغوا میں ملوث ظہور مستری عرف زاہد اخوند کے قتل سے پہلے ایک را ہینڈلر نے مبینہ طور پر کئی ماہ تک ان کی نقل و حرکت اور مقام کے بارے میں معلومات کے لیے رقم کی ادائیگی کی تھی اور پھر اس کی شناخت کی تصدیق کرنے کے لیے اس ایجنٹ نے ایک صحافی بن کر زاہد اخوند سے خود رابطہ کیا کہ کیا آپ زاہد ہیں؟ میں نیو یارک پوسٹ کی ایک صحافی ہوں، جس پر زاہد نے جواب دیا کہ آپ مجھے میسج کیوں کر رہی ہیں؟ اس کے بعد مبینہ طور پر افغان شہریوں کو لاکھوں روپے دے کر مارچ 2022 میں زاہد اخوند کو کراچی میں قتل کروایا گیا۔ وہ افغان شہری بعد میں بارڈر کے ذریعے فرار ہو گئے، البتہ ان کے ہینڈلرز کو بھی بعد میں پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز نے گرفتار کر لیا۔ پاکستانی حکام کی جانب سے اکٹھے کیے گئے شواہد کے مطابق ایسے قتل براہ راست متحدہ عرب امارات سے کوارڈینیٹ ہوتے تھے، جہاں را نے سلیپر سیلز بنائے ہوئے ہیں جو آپریشن کے باقی حصے طے کرتے تھے اور قاتلوں کو بھرتی کرتے تھے۔ تفتیش کاروں نے دعویٰ کیا کہ مجرموں یا ضرورت مند شہریوں کو لاکھوں روپے دے کر قتل کروایا جاتا تھا اور یہ ادائیگیاں زیادہ تر دبئی سے ہوتی تھیں۔ ایک پاکستانی اہلکار نے بتایا کہ بھارتی ایجنٹس کی پاکستان میں قتل کرنے کی پالیسی راتوں رات نہیں بنی ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ انہوں نے دبئی میں سلیپر سیلز بنانے میں 2 سال لگائے ہیں جو زیادہ تر یہ قتل کرواتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے زیادہ قتل ہوتے دیکھے۔ رپورٹ کے مطابق شاہد لطیف جو جیش محمد کا کمانڈر تھا، اسے قتل کرنے کی کئی کوششیں کی گئیں، لیکن آخر میں دستاویزات کے مطابق ایک ان پڑھ 20 سالہ پاکستانی نے اسے اکتوبر میں قتل کیا، جسے را نے متحدہ عرب امارات میں بھرتی کیا تھا۔ وہاں وہ ایمیزون کے پیکیجنگ ویئر ہاؤس میں بہت کم تنخواہ پر کام کرتا تھا۔ پاکستانی تفتیش کاروں کو معلوم ہوا کہ اس کو ایک انڈر کور بھارتی ایجنٹ نے 15 لاکھ روپے دیے اور وعدہ کیا کہ اسے شاہد لطیف کو قتل کرنے کے بعد 1,50,00,000 روپے اور متحدہ عرب امارات میں اس کی اپنی کیٹرنگ کی کمپنی کھول کر دی جائے گی۔ اس شخص نے شاہد لطیف کو سیالکوٹ میں ایک مسجد میں قتل کر دیا، لیکن بعد میں اسے اس کے ساتھیوں کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا۔ اسی طرح حزب المجاہدین کے کمانڈر بشیر احمد پیر اور سلیم رحمانی کا قتل بھی مبینہ طور پر متحدہ عرب امارات میں پلان کیا گیا اور اس حوالے سے ادائیگیوں کی رسیدوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے قاتلوں کو لاکھوں میں ادائیگیاں کی گئی۔ اس سے پہلے سلیم رحمانی کے قتل کو مبینہ طور پر ڈکیتی کا نتیجہ قرار دیا گیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستانی ایجنسیوں نے ایسے شواہد دکھائے ہیں کہ انہوں نے اس حوالے سے تفتیش اور بند دروازوں کے پیچھے گرفتاریاں کی ہیں۔ پاکستان کے سیکرٹری خارجہ محمد سائرس قاضی نے جنوری میں ایک پریس کانفرنس میں عوامی طور پر 2 ہلاکتوں کا اعتراف کیا، جس میں انہوں نے بھارت پر پاکستان میں ماورائے عدالت قتل کی منظم اور مذموم مہم چلانے کا الزام لگایا۔ We are releasing the passport details of Yogesh Kumar and Ashok Kumar. ہم یوگیش کمار اور اشوک کمار کی پاسپورٹ تفصیلات بھی ریلیز کر رہے ہیں، جبکہ ہم نے اس تیسرے ملک کی حکومت سے بھی رابطہ کیا ہے جہاں یہ لوگ موجود تھے، جبکہ دیگر کیسز پر بھی تحقیقات جاری ہیں۔ ان انتہائی سنجیدہ اور پریشان کن معلومات سے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ کیسز ثابت کرتے ہیں کہ کس طرح بھارت مہارت اور ہٹ دھرمی کے ساتھ دہشت گردی کی کارروائیوں کو اسپانسر کر رہا ہے، اور یہ اسی طرز کی کارروائیاں ہیں جیسی بھارتی ایجنٹوں نے کینیڈا اور امریکہ میں کی ہیں۔ یہ واضح ہے کہ ایسے ماورائے عدالت قتل کرنے کا بھارتی نیٹ ورک عالمی سطح پر پھیلا ہوا ہے۔ Clearly, the Indian network of extrajudicial and extraterritorial killings has become a global phenomenon. برطانوی اخبار دی گارڈین کی رپورٹ کے مطابق دونوں ممالک کو سرحد پار انٹیلیجنس کارروائیوں کے لیے جانا جاتا ہے، جن میں چھوٹے بم دھماکے بھی شامل ہیں۔ تاہم تجزیہ کاروں اور پاکستانی حکام نے 2020 سے پاکستانی سرزمین پر بھارتی ایجنٹوں کے ذریعے مخالفین کی مبینہ منظم ٹارگٹ کلنگ کو نیا اور غیر معمولی عمل قرار دیا ہے۔
رپورٹ کے مطابق ستمبر میں کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے پارلیمنٹ کو بتایا تھا کہ مستند الزامات ہیں کہ بھارتی ایجنٹوں نے ہی کینیڈا کے شہر وینکوور میں مارے جانے والے ایک ممتاز سکھ کارکن ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا، اور پھر ہفتوں بعد امریکی محکمہ انصاف نے ایک فرد جرم جاری کی جس میں واضح طور پر بتایا گیا کہ کس طرح ایک بھارتی ایجنٹ نے نیو یارک میں ایک اور سکھ کارکن گربت پنت سنگھ کو قتل کرنے کے لیے ایک ہٹ مین کو بھرتی کرنے کی کوشش کی تھی۔ دی گارڈین کے مطابق یہ دونوں افراد خالصتان تحریک کے بڑے حامی تھے جو ایک آزاد سکھ ریاست بنانا چاہتی ہے۔ اس کے علاوہ بھارت نے کینیڈا میں ہردیپ سنگھ کے قتل میں کسی بھی طرح کے ملوث ہونے کی تردید کی، جبکہ ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق گربت پنت سنگھ کو قتل کرنے کی سازش میں بھارت کی اپنی تحقیقات نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ سارا کام ایک ایسے ایجنٹ نے انجام دیا تھا جو پہلے را کے لیے کام کرتا تھا۔ اس سارے منصوبے کا نشانہ گربت پنت سنگھ تھے، جو خود جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں آئے اور انہوں نے بتایا کہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جو کوئی تھرڈ پارٹی کرتی ہے، را کرتی ہے، اور وزیر اعظم نریندر مودی کی اجازت کے بغیر نہ ہردیپ سنگھ نجر کا قتل ہو سکتا ہے، نہ مجھے قتل کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے، اور نہ ہی پاکستان میں 20 سے زائد قتل مودی کی اجازت کے بغیر ہو سکتے ہیں۔ 2019 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵਾੜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਔਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਜਰ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫੇਸ ਹੈ ਉਹ ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡੋਵਿਲ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਰਡਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਕਤਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। اس حوالے سے دی گارڈین کی رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ ایک بھارتی انٹیلیجنس اہلکار کے مطابق دہلی نے حال ہی میں کینیڈا اور امریکہ کی طرف سے عوامی سطح پر الزامات لگانے کے بعد پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ کو معطل کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس سال اب تک کوئی مشکوک قتل نہیں ہوا ہے۔ دی گارڈین کے مطابق 2 بھارتی آپریٹیوز نے الگ الگ اس بات کی تصدیق کی ہے کہ لاکھوں کسانوں جن میں زیادہ تر پنجاب کے سکھ تھے ان کی طرف سے نئے زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کے لیے دہلی پہنچنے کے بعد بیرون ملک مقیم خالصتانی کارکن بھارتی حکومت کی غیر ملکی کارروائیوں کا مرکز بن گئے تھے۔ امریکہ اور کینیڈا کے معاملات سے پہلے ایک ہائی پروفائل خالصتانی رہنما پرمجیت سنگھ پنجوار کو گزشتہ مئی میں لاہور میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ پاکستانی تفتیش کاروں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے پنجوار کو ان کے قتل سے 1 ماہ پہلے خبردار کیا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ دستاویزات کے مطابق بھارتی ایجنٹوں نے سوشل میڈیا کا استعمال داعش کے نیٹ ورکس اور طالبان سے منسلک یونٹوں میں شامل ہونے کے لیے کیا، جہاں انہوں نے پاکستانی شدت پسندوں کو بھرتی کیا اور انہیں یہ کہہ کر تیار کیا کہ وہ کافروں کو قتل کر رہے ہیں۔ دی گارڈین کے مطابق ان ایجنٹوں نے مبینہ طور پر بھارتی ریاست کیرلا کے سابق داعش کے جنگجوؤں سے مدد طلب کی ہے، جنہوں نے داعش کے لیے لڑنے کے لیے افغانستان کا سفر کیا تھا، لیکن 2019 کے بعد ہتھیار ڈال دیے تھے اور انہیں سفارتی چینلز کے ذریعے واپس بھارت لایا گیا تھا تاکہ جہادی نیٹ ورکس تک رسائی حاصل کی جا سکے۔ پاکستانی ایجنسیوں کی تحقیقات کے مطابق پاکستان میں سکھ رہنما کا قاتل جو بعد میں پکڑا گیا تھا، اس نے مبینہ طور پر سوچا تھا کہ وہ پاکستانی طالبان سے وابستہ بدری 313 بٹالین کی ہدایت پر کام کر رہا ہے۔ دی گارڈین کے مطابق گزشتہ سال ستمبر میں لشکر طیبہ کے ایک اعلیٰ کمانڈر ریاض احمد کا قتل مبینہ طور پر را کے ذریعے اسی انداز میں کیا گیا تھا۔ پاکستان کا خیال ہے کہ اس کے قاتل کو ٹیلی گرام چینل کے ذریعے ان لوگوں کے لیے بھرتی کیا گیا تھا جو داعش کے لیے لڑنا چاہتے تھے، اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ قاتل لاہور سے تعلق رکھنے والا 20 سالہ محمد عبداللہ تھا، جس نے مبینہ طور پر پاکستانی تفتیش کاروں کو بتایا کہ اس سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر وہ پاکستان میں کافر کو قتل کرنے کا امتحان پاس کرتا ہے تو اسے داعش کے لیے لڑنے کے لیے افغانستان بھیج دیا جائے گا، جس میں پہلے ریاض احمد کو ہدف کے طور پر پیش کیا گیا تھا اور پھر عبداللہ نے راولا کوٹ کی ایک مسجد میں صبح کی نماز کے دوران ریاض احمد کو گولی مار کر قتل کر دیا، لیکن بعد میں پاکستانی حکام نے اسے گرفتار کر لیا۔ اور اب لاہور میں عامر سرفراز تانبا کے قتل کے بعد وزیر داخلہ محسن نقوی بھی کہہ رہے ہیں کہ عامر تانبا پر قاتلانہ حملے سے پہلے بھی پاکستان میں 2-4 حملوں میں بھارت ملوث تھا۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم نے وزیر داخلہ محسن نقوی کو پروگرام میں شرکت کی دعوت دی، مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔